बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात, अगर किसी की खूबी देखो तो उसे फ़ौरन बयान करो, लेकिन अगर किसी की खामी देखो तो ये तुम्हारी खूबी का इम्तहान है। प्रोग्राम जायज़ा में आज जिन खबरों पर डिस्कशन की जाएगी वो आपसे शेयर कर लेते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने कहा है कि तिबी तालीम और मरीज़ों की देखभाल में इस्लाहात वक्त की अहम ज़रूरत है। तिबी तालीम को जदीद तकासों से हम आहंग किया जाए, जबकि मुल्क की मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल पर भी आज प्रोग्राम में डिस्कशन की जाएगी। और इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मियाँ सैफुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार खालिद कयूम साहब हमारे साथ मौजूद है। खालिद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, कल अहम इजलास हुआ निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत, और उसमें उनका ये कहना था कि जो तिब्बी तालीम है वो बहुत अहम है। हाँ जी, नहीं देखिए, ये टास्क फोर्स जो बनाई गई है उसकी ब्रीफिंग भी थी और नई तश्कील की गई है। ये कहा गया कि जी तिब्बी तालीम को हम आहंग बनाया जाएगा, जो इस वक्त हम असर तकाजे हैं दुनिया के जितने भी हैं, क्योंकि शोबा सेहत जो है उसमें तिब में बहुत ज़्यादा यानी तरक्की हो रही है। देखें ना, साइबर नाइफ का कभी आप सुनते हैं बाहर के ममालिक में, यहाँ पे भी खैर पाकिस्तान में भी अब काफ़ी जदीद आलात मौजूद हैं। MRI है, CT स्कैन है, और यहाँ तक कि मैंने एक दौर में, मुझे याद पड़ता है जब ये PDM की हुकूमत के जो सरबराह थे, उनसे पहले जब वो चीफ मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ, उनके साथ में एक जगह गया तो बोन डेंसिटी यूनिट और बहुत सी जदीद इस तरह की लैब्स मैंने देखी यहाँ इंस्टॉल की जा रही हैं। लेकिन अभी भी चूँकि मुल्क की आबादी के तनासब से बहुत सा भी तिबी तालीम में, एक तो आपको वैसे भी आपको शोबा तिब के माहिरीन की ज़रूरत है अभी जी, उस हिसाब से आबादी के तनासब से वो कम है अभी भी। दूसरे आपकी सहूलियात भी कम है। तीसरा ये है कि तिब की तालीम में बहुत ज़्यादा इनोवेशंस हो रही हैं दुनिया में, बाहर के ममालिक में ख़ास तौर पे, और मेडिसिन के बाद ऑल्टरनेट मेडिसिन के सिस्टम भी आ गए हैं दुनिया में। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू दी एज, यानी ज़माने के साथ साथ जो है तरक्की जिद्दत आ रही है। तो यहाँ तक कि आप देखेंगे, जैसे पिछले दिनों जब कोरोना की वबा आई तो अमेरिका से हमें पता चला कि वहाँ पे जब लोगों का बिल्कुल 2% 3% तक उनकी सांस आ गई, फिर भी उनको वो अकोमोडेट करते थे हॉस्पिटल्स में। यानी ऐसा जदीद उनके पास मशीनरी, वेंटिलेटर्स के अलावा भी सिस्टम मौजूद था रिससिटेशन का, जिसमें वो बहाल कर देते थे मरीज को कि दोबारा वो एक तरह दोबारा ही जिंदगी की तरफ आ जाता। जिंदगी तो अल्लाह ताला देता है, लेकिन तिब में बुनियादी तौर पर तबीब के लिए एक चैलेंज है, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए, कि ये जो मरीज आया है इसको मैंने अपनी तरफ से पूरी नीयत के साथ, दयानत के साथ, पूरी मेहनत के साथ और अपनी टैलेंट के साथ, उस टैलेंट पे फोकस किया जा रहा है कि इस्लाहात लाई जाए। जैसे कि हमारे मुल्क में बहुत से शोबों में रिफॉर्म्स की जरूरत है जी, तो मेरा ख्याल तो शोबा तिब जो है वो, चूंकि हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है और हेल्थ हर एक से कंसर्न शोबा है, हर एक के साथ, और ख़ास तौर पे जो आपका बिल्कुल निचला तबका है वो तो बहुत ही महरूम है ना हेल्थ की फैसिलिटी से। बड़े से बड़ा आदमी तो हेल्थ हासिल कर लेते हैं फैसिलिटीज़ अच्छी से अच्छी जगह पे। आप हैरान होंगे कि इस वक्त लाहौर जैसे शहर में जी कुछ एक निजी हॉस्पिटल में, जैसे कि कैंसर का इलाज लोग कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी से कराते थे, वहाँ इम्यूनोथेरापी की भी आ गई है मशीन। सही, ये मुझे पहली दफ़ा कंसेप्ट पता चला। लेकिन यह है कि जदीद इस वक्त दुनिया इसमें तरक्की कर रही है, और लेज़र के ज़रिए, एटम के ज़रिए, यानी जौहरी इसमें भी तवानाई भी इस्तेमाल होती है कैंसर के मरीजों के लिए, और बहुत से इलाज हैं दुनिया में जी। तो हम अगर उससे हम आहंग होंगे तो इसमें एक और बात पे भी फोकस किया गया कि हमारा जो शोबा तिब के जो अफरादी कुव्वत है, जो मैन पावर है, जो बाहर काफ़ी मुल्कों में जाती भी है, और वहाँ आपको पता होगा कि जैसे अमेरिका जैसे मुल्क में, मगरब में और बहुत से जगहों पे हमारे बड़े बड़े नामवर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। सर, अमेरिका और इंग्लैंड तरक्की याफ्ता दुनिया के ममालिक है, वहाँ पे पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो हैं वो मेन पोजीशन टॉप के डॉक्टर्स हैं, बिल्कुल ऐसे उन्होंने अपना लोहा मनवाया है जी। तो मेरे ख्याल इस पे फोकस करना बुनियादी तौर पे ये है कि निगरान हुकूमत ये फोकस कर रही है कि जहाँ जहाँ पे भी हमारे शोबों में इस्लाहात की ज़रूरत है, बेहतरी लाने की ज़रूरत है, उनको आइडेंटिफाई किया जाए। टास्क फोर्स बनाने का बुनियादी मकसद ये है। सही, तो इसमें वज़ीर आज़म की अपनी निगरानी में जब ये काम होगा और उसमें ब्रीफिंग भी दी जाएगी, तो इसमें वो सारे नए डायमेंशन जो है वो डिस्कस किए जा रहे हैं। सही, कि मैन पावर को भी आप एम्पावर करें ताकि वो दुनिया के तकाज़ों के साथ हम आहंग हो जाए। सही, और जो भी इस वक्त जदीद दौर के हैं तकाज़े, और साथ साथ ये है कि लोगों को, मरीजों को सहूलियात जो है वो बुनियादी फोकस है। बिल्कुल, क्योंकि वो यहाँ पे सबसे ऐसा शोबा है कि जिसमें
بہت کمیاں رہی ہیں ہمارے یہاں. جی بالکل. اور خالد قیوم صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں نگران حکومت کی اس اقدام کی کہ خود پرائم منسٹر جو ہیں وہ اس حوالے سے کنسرن ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اصلاحات کے حوالے سے جو ہے وہ ترجیح دی جائے یا اصلاحات کو دیکھا جائے، تو یہ ایک اچھی بات ہے کیونکہ طبی تعلیم بڑی اہم ضرورت ہے اس وقت. دیکھیے، نگران وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ کا ہمیں ایک جو ہے وہ صحت کے شعبے پر بھی ایک بڑا فوکس جو ہے وہ نظر آتا ہے. اور اس حوالے سے یہ جو اجلاس ہوا ہے ٹاسک فورس کا جو تشکیل دی گئی ہے، اس ٹاسک فورس میں میڈیکل ایجوکیشن اور مریضوں کی دیکھ بھال کے حوالے سے جو اصلاحات ہیں ان کی ہدایات وزیر اعظم نے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کی ہے. اور خاص طور پر دیکھیے کہ اس حوالے سے جو وزیر اعظم کی ایک اور ہدایت بھی سامنے آئی کہ جو میڈیکل ہیلتھ ہے اس میں جو پروفیشنلز ہیں، خاص طور پر ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف ہے، وہاں پر نرسز ہیں، ان کا جو پروفیشنل ان کا جو ٹریننگ اور ایجوکیشن ہے اس کا معیار جو ہے اس کو بین الاقوامی جو معیار ہے اس کے مطابق لایا جائے، تاکہ جو بین الاقوامی سطح پر ہیلتھ کے شعبے کے اندر جو ڈیمانڈ ہے. اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ہیومن ریسورس کی جو ہے ترقی یافتہ ممالک کے اندر بھی ایک بڑی ڈیمانڈ ہے، جس میں خاص طور پر اگر آپ دیکھیں تو سعودی عرب، کویت اور دیگر جو خلیجی ممالک ہیں وہاں پر بھی پاکستانی ڈاکٹرز اور نرسز کی جو ہے، جس طرح بات میاں صاحب کر رہے تھے کہ یو کے اور امریکہ کے اندر بھی بڑا معیاری پاکستانی ڈاکٹرز کا ایک کام ہے، خدمات سر انجام دے رہے ہیں، بڑا ان کا رول ہے وہاں پہ انہوں نے اسی اپنا طرح نام ان خلیجی ممالک کے اندر جو ہے وہ بڑی ڈیمانڈ ہے. اور خاص طور پر سعودی عرب میں جو ہے وہ بڑے پیمانے پر پاکستانی ڈاکٹرز اور نرسز جو ہیں وہ وہاں پر جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں. اور اس سے دیکھیے ایک طرف تو روزگار کے جو مواقع ہیں پاکستانی پروفیشنلز، ڈاکٹرز اور نرسز کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ جو زر مبادلہ کی ضروریات ہیں پاکستان کی وہ بھی اس سے جو ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت صرف سعودی عرب کے اندر 26 لاکھ سے زائد جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانی ہیں، اور سب سے زیادہ جو قیمتی زر مبادلہ پاکستان آ رہا ہے وہ سعودی عرب سے آ رہا ہے. اور اس کے ساتھ وزیر اعظم کی جو صحت کے شعبے میں دلچسپی ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وزیر اعظم 2 روزہ دورے پر کچھ عرصہ پہلے لاہور تشریف لائے، اور یہاں آ کر بھی ہم نے دیکھا کہ ان کی دلچسپی لاہور کے جو ہاسپٹلز ہیں ان میں جو سہولیات ہیں ان پر ایک نظر آئی. خاص طور پر ہماری بھی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. وہ میو ہاسپٹل جو سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، وہاں وزیر اعظم نے اس ہسپتال کا دورہ کیا اور وہاں پر مختلف جو شعبہ جات ہیں وہاں پر جو ہے وہ صورتحال کا جائزہ لیا، اور اس حوالے سے صحت کے شعبے کی ترقی کے لیے اقدامات پر بھی وزیر اعظم کی طرف سے زور دیا گیا. اور دیکھیے کہ اس وقت بھی جو بجٹ ہے ہمارا رواں مالی سال کے دوران وفاقی حکومت کا، اس میں بھی ایک بڑا اضافہ نظر آتا ہے. اس وقت 24-25 ارب روپے کا بجٹ ہے، اور اس میں 13-14 ارب کا صرف ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے. حالانکہ صحت کا جو شعبہ ہے، میڈیکل ہیلتھ کا جو شعبہ ہے، یہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں میں منتقل ہو چکا ہے، ڈیوالو ہو چکا ہے. اور بڑا جو ہے اس حوالے سے صوبوں نے بھی جو ہے وہ اسپتالوں کے اندر جو ہیں بڑی ریفارمز کی ہیں، ہیلتھ کے شعبے کے اندر بڑی ریفارمز کی ہیں. خاص طور پر پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سابق وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی وزارت اللہ کے دور میں بھی یہاں پر بڑے ہیلتھ کے منصوبہ جات مکمل کیے گئے. اور خاص طور پر پچھلے 1 سال سے ہم کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں، جب سے نگران حکومت آئی ہے پنجاب کے اندر، تو نگران حکومت کا پنجاب میں بھی جو ہے ایک بڑا فوکس اور ترجیح جو ہے وہ ہسپتالوں کے اندر ہے. یہاں پر سرسز ہاسپٹل میں جو ایمرجنسی ہے اس کو اپ گریڈ کیا گیا ہے، اور سٹیٹ آف دی آرٹ ایمرجنسی جو ہے وہ لاہور کے اندر قائم کی گئی ہے. اسی طرح میو ہاسپٹل کے اندر بھی جو ہے وہ سٹیٹ آف دی آرٹ ایمرجنسی جو ہے وہ آخری مراحل میں ہے. اور اسی طرح جو ہے جناح ہاسپٹل لاہور جو بڑا ہاسپٹل ہے، جو خاص طور پر پنجاب کے جو لاہور کے گرد و نواح کے اضلاع کے مریض وہاں پر آتے ہیں، اس کو بھی اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، نئے ہاسپٹل بھی قائم کیے جا رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے پچھلی حکومت کے 4.5 سال کے دوران میں پنجاب کے اندر
ایک بھی نیا ہاسپٹل جو ہے پی ٹی آئی کے 3.5 4 سال پی ٹی آئی کے وفاق میں تو میں یاد کرتی پنجاب میں تو 4.5 سال تک جو ہے ان کی حکومت رہی، لیکن ایک بھی اپنے ذاتی اسپتال کا جو انہوں نے جو ان کے دور میں منصوبے شروع کیے گئے ان میں سے بھی ایک بھی منصوبہ مکمل نہیں ہوا۔ اب جو نگران حکومت ہے اس کے دور میں جو ادھورے منصوبے تھے اسپتالوں کے ان کو جو ہے وہ مکمل کیا گیا۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور نگران وزیر اعظم کی جانب سے جب یہ سٹیٹمنٹ بھی بڑی اہم ہے کہ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے، کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے میاں صاحب۔ بالکل، جیسے ابھی آپ نے خود ہی فرمایا کہ حالات جو بدلتے جاتے ہیں، چینجز آتی رہتی ہیں، تحقیق ہونی چاہیے، تحقیق جو ہے دنیا جو ہے نا جی وہ اس وقت ترقی کی جو منازل طے کر رہی ہے نا جی، اس میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، جیسے ابھی انہوں نے لفظ ایک بڑا اچھا بولا ڈیولپمنٹ کا، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر چل رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ باہر کے ملکوں کی جو تعلیم ہے، جس میں صحت کی تعلیم بھی شامل ہے، میڈیکل ایجوکیشن بھی ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاں پہلے تھیوری پہ زیادہ فوکس تھا۔ ویسے تو طبی تعلیم میں پریکٹس جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے، تو ہمارے ہاں بھی پریکٹس تو کرائی جاتی ہے، لیکن اب یہ ہے کہ اس میں ریسرچ کو ہے، لیٹسٹ ریسرچ جو ہے، نئی نئی ایجادات ہیں۔ مثلا چیلنجز دیکھیں نا، کورونا ایک بہت بڑا چیلنج آیا، ڈینگی بتاتے خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو آج تک ختم نہیں ہو رہا، تو اس کا بھی تدارک کرنا، اس کی پریونشن کرنا، اس کے مطابق اس کو ڈیل کرنا۔ سموگ بھی مطلب ہم سموگ کے ساتھ بھی جو آپ کو چیسٹ ڈیزیز ہو رہی ہیں، سینے کے امراض ہو رہے ہیں، گلے کے، ناک کے، تو اس حوالے سے بھی جدید ترین جو آ رہی ہیں ڈسکوریز ہو رہی ہیں، انوویشنز ہو رہی ہیں، اس سے اگر ہم آہنگ ہوں گے تو اس کا دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو ہماری افرادی قوت بھی اگر باہر جائے گی تو وہ لیس ہوگی جدید ٹیکنالوجی اور ریسرچ سے، دوسرا وہی ریسرچ اور ٹیکنالوجی کو پروئے کار لائیں گے وہ اپنے ملک میں مریضوں کی صحت یابی کے لیے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے اس وقت نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا اس پہ فوکس کرنا جو ہے نا، یہ واقعی بڑی خوش آئند بات ہے۔ اور ادھر جو پنجاب میں بھی جیسے نگران ہمارے وزیر اعلیٰ، وہ تو ہسپتالوں کا اکثر دورہ کر رہے ہیں، ابھی حال ہی میں کل یا پرسوں انہوں نے پھر ایک دورہ کیا، تو وہ جا کے اس کو مانیٹر بھی کرتے رہتے ہیں۔ مثلا ایک جگہ پہ ابھی اطلاع آئی تھی کہ جی وہاں آکسیجن کی کمی ہے، تو اس کا بھی انہوں نے نوٹس لیا ہے۔ ایک جگہ انہوں نے جا کے دیکھا کہ وہاں بڑی گندگی تھی اور مینٹین نہیں کی گئی تھی سینیٹیشن، تو ایم ایس کو پھر انہوں نے باقاعدہ اس کو سرزنش کی اور اس کو سزا بھی دی، معطل کر دیا گیا۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ اس حد تک جب پرائم منسٹر یا چیف منسٹر بذات خود وہاں پریزنٹ ہوں، جیسے ابھی میرے بھائی نے بتایا جو وہاں یہاں لاہور تشریف لائے اور جا کے انہوں نے دورے کیا ہاسپٹل، اور صحت تب بھی فوکس ہے، جب صحت بہت بڑا ہمارا مسئلہ ہے۔ میاں صاحب صحت ہوگی تو ہی ہم کام کر سکتے ہیں، اور دنیا کی ترقی لوگوں نے کی، صحت مند قوموں نے کی۔ بالکل، اور اس لیے یہ فوکس ہونا نگران حکومت کی جانب سے بڑے خوش آئند بات ہے کہ لوگوں کو یعنی اویئرنیس بھی دی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ فوکس کیا جا رہا ہے کہ اس ایجوکیشن کو جو ہے وہ طبی تعلیم جو ہے اس کو جدید تقاضوں سے ہم کیا جائے۔ بالکل صحیح، بالکل یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ صحت جو ہے نا، دیکھیں آپ کا جو جسم ہے اگر وہ تنومند ہوگا تو ذہنی طور پہ بھی آپ سوچنے کی صلاحیت بھی آپ میں زیادہ ہوگی، آپ ریسرچ کر سکیں گے، آپ تھکیں گے نہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو مین پاور ہے وہ کبھی بھی ریپلیس نہیں ہو سکتی آرٹیفیشل جو مشینری کے ساتھ۔ اگر مین پاور صحت مند مین پاور ہوگی تو وہ آپ کو اس کی آؤٹ پٹ بہت ہوگی، ملکی اکانومی میں اس کا بڑی کنٹریبیوشن ہوگی۔ تو میرے خیال اس لحاظ سے گورنمنٹ کا فوکس کرنا، گو کہ وہ یہ بات مجھے سب سے اچھی یہ لگ رہی ہے کہ نگران حکومت یہ نہیں سوچ رہی کہ ہمارا مینڈیٹ ہمارا لمیٹڈ پیریڈ، لیکن ان کو فکر ہے وہ ہر روز کام کر رہے ہیں جس سے ہماری کو سرمایہ کاری بڑھے، بیرونی سرمایہ کاری بڑھے، شعبہ تعلیم میں ترقی ہو، شعبہ صحت میں ہو، اور تمام تر جو معاملات ہیں اس کو آگے سے آگے بڑھایا جائے۔ بالکل، اور خالد قیوم صاحب جس طرح ہم ترقی بھی کر رہے ہیں اس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف بیماریاں بھی آ رہی ہیں۔ ڈینگی کا تصور پہلے نہیں تھا، اب ڈینگی آ گیا، پھر اب یہ سموگ دیکھا چند سال پہلے، 5-6 سال پہلے جو ایک دم سموگ آ گئی جس کی وجہ سے چیسٹ انفیکشن سمیت مختلف بیماریاں ہو رہی ہیں۔ تو طبی تعلیم جو ہے وہ فوکس کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ دیکھیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وزیر اعظم نگران وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ نے یہ جو ٹاسک فورس تھی جس کے اجلاس کی صدارت کی، خاص طور پر ملک کے اندر میڈیکل ایجوکیشن جو ہے اس کو عصری جو تقاضے ہیں
اس کے مطابق ہم آہنگ کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے کی جو ہدایات کی گئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کے عملی اقدامات جو ہیں وہ صحت کے شعبے کے اندر جو ہے وہ ہمیں واضح طور پر نظر آ رہے ہیں. جیسے ہم آپ بات کر رہے تھے کہ وہ پنجاب کے دورے پر آئے تو یہاں پر بھی انہوں نے ہیلتھ کی جو فیسلٹیز ہیں ان کا جائزہ لیا. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ایک روز پہلے وزیر اعظم پاکستان، خاص طور پر پاکستان کا جو پسماندہ علاقہ ہے، دور دراز علاقہ ہے گوادر، وہاں پر بھی جو ہے چین پاکستان دوستی ہاسپٹل کا وزیر اعظم نے افتتاح کیا ہے. اور اس حوالے سے تو گوادر بڑا امپورٹنٹ تقریب جو ہے اس میں دیکھیے کہ چونکہ گوادر جو ہے وہ سی پیک کے حوالے سے پاکستان کے لیے اہم ہے، اور اسی حوالے سے وہاں پر جو صاف پانی جو ہے اس کی جو ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے اس کا بھی افتتاح کیا گیا ہے، ہاسپٹل کا بھی افتتاح کیا گیا ہے. وہاں پر انفراسٹرکچر جو ہے اس کو بھی حکومت کی طرف سے. اور جوہر صاحب ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ یہ ایڈ ہے دونوں ہی جی، یہ انہوں نے گرانٹ دی ہے، یعنی یہ ہم نے پیسہ واپس نہیں کرنا. حالانکہ اور یہ پاک چین دوستی اسپتال وہاں پر بالکل، کیونکہ حالانکہ چائنا نارملی گرانٹ نہیں دیتا، لیکن پاکستان کو یہ دونوں شعبوں میں گرانٹ ملی. میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح کے منصوبہ جات جو یہ وہ چیزیں شو کرتا ہے کہ جو صحت پہ کتنا فوکس ہے نگران حکومت. اور اس میں دیکھیے کہ یہ جو میاں صاحب بات کر رہے ہیں کہ یہ گرانٹ اینڈ ایڈ ہے سی پیک کے تحت. اسی طرح ماضی میں بھی پاکستان کی جو دوست ممالک رہے ہیں، یو اے کی طرف سے پاکستان میں جو ہے وہ جو شیخ زید ہاسپٹل اگر لاہور میں ہو، وہاں پر رحیم یار خان میں ہو، اور جو طیب اردوان ہاسپٹل جو ہے وہ سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی وزارت اعلیٰ کے دور میں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل جو ہے وہاں پر ساؤتھ پنجاب کے اندر جو ہے وہ بنایا گیا ہے، جہاں پر نہ صرف ساؤتھ پنجاب کے مریض آتے ہیں بلکہ سندھ اور بلوچستان سے بھی جو مریض ہیں وہ معیاری علاج معالجے کی جو سہولیات ہے ان کے لیے جو ہے وہ وہاں طیب اردوان ہاسپٹل میں آتے ہیں. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی ہی ایک اچھی اور مثبت بات ہے کہ ہماری جو نگران حکومت ہے اس کا ایک بڑا فوکس جو ہے وہ صحت کے شعبے پر نظر آتا ہے. جبکہ اگر آپ دیکھیں کہ ماضی کی جو 88 سے جو ہے وہ نگران حکومتیں آ رہی ہے، لیکن یہ پہلی نگران حکومت ہے جس کا انتخابات کے انعقاد کے لیے انتظامات کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عوام کو جو سہولیات کی فراہمی ہے ان کے لیے بھی ایک متحرک اور فعال رول جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا اقدام ہے، بلکہ اس حکومت کی طرف سے، نگران حکومت کی طرف سے جو خاص طور پر سابق حکومت کی جو پالیسیاں ہیں ان کا جو تسلسل ہے اس کو توڑا نہیں گیا، اس کو قائم رکھا گیا ہے. اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے اور پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بہتر ہے. جی، اس پر مزید بھی بات ہوگی لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا.
ویلکم بیک. میاں سیف الرحمان صاحب, نگران حکومت کی بہتر پالیسیوں کی وجہ سے معاشی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے. ہاں جی دیکھیں, ابھی اس میں بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے بیرونی سرمایہ کاری پہ. ابھی حال ہی میں ہمارے وزیر اعظم جو ہیں انوار الحق کاکڑ, وہ تشریف لے گئے تھے یو اے ای جی, اور وہاں پہ بھی جو معاہدے ہوئے, ایم او یوز کہتے ہیں لیکن وہ پاکستان کا اپنا ایک پرائرٹی ہے, اس کے حوالے سے ایم او یوز ہم کرتے ہیں, لیکن وہ معاہدے ہیں عملاً پورے کے پورے, اور ان پہ اگر عمل درآمد ہو تو آپ کو 20-25 ارب کیوں جی اتنا ہی تقریباً ڈالر کا کوئی سرمایہ کاری متوقع ہے. اور اس میں آپ کے بہت سے شعبے, فوڈ سیکیورٹی ہے, مائننگ ہے, آئی ٹی بھی ہے, بینکنگ ہے, یعنی تقریباً تمام وہ جو شعبے معیشت کو اہم انگریڈینٹس ہیں ان پہ فوکس کیا جا رہا ہے. اور دیکھیں پھر یہ لیونگ انڈس انیشیٹو جو ہے اس کا بھی پاکستان پیویلین کا, جب COP 28 کا بھی حال ہی میں یہ موسمیاتی تبدیلی کی کانفرنس ہوئی ہے جی, اس میں بھی نگران وزیر اعظم تشریف لے گئے تھے جی, اس میں انہوں نے بڑی اچھی تقریر کی, پاکستان کا مقدمہ پورا لڑا بالکل کہ جی پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جنہوں نے بہت زیادہ سفر کیا جی, اور اس حوالے سے ہمیں کمٹمنٹس بھی ملی ہوئی ہیں پہلے ماضی کی کانفرنسز میں, کہ جس میں کہا گیا جی کہ پاکستان کو کاربن ایمیشنز نہ ہونے کے باوجود اس کا ایک فنڈ بھی بنایا گیا جی, اور اس فنڈ کے حوالے سے پاکستان ان ریسیپینٹس میں شامل ہو سکتا ہے, اور اس کی کمٹمنٹس ہیں اس پہ بھی انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ ہم نے بہت نقصان اٹھائے ہیں موسمیاتی یہ جو تغیرات ہیں, تو اس حوالے سے بھی وہ انویسٹمنٹ کا حصہ بنے گا, آپ کی معیشت ہی مضبوط ہوگی. اچھی بات میاں صاحب یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے, قرضوں کی نہیں. SIFC کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو نگران وزیر اعظم کا یہ جو دورہ متحدہ عرب امارات تھا بڑا امپورٹنٹ تھا, کیونکہ انویسٹمنٹ آئے گی, لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے, خوشحالی آئے گی. یعنی کہ معیشت مضبوط ہوگی جب معیشت کے اندر پیسہ انجیکٹ ہوگا جی, اور وہ یہ بھی کوئی اچھی شرائط پہ ہے. یعنی کہ ایک شرائط مجھے پتا چلی کہ جیسے سعودی عرب کے ساتھ بھی ہمارا زراعت کا ایک منصوبہ چل رہا تھا, تو اس میں SIFC بھی بڑی متحرک ہے. اس میں یہ ہے کہ ہماری جو پروڈیوس یہاں پہ ہوگی اس کو وہ باقاعدہ پرچیز کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ وہ آئیں گے اور جس طرح کے ہمارے کچھ لوگ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ جی وہ زراعت میں آئیں گے اور اتنی بڑی انویسٹمنٹ آئے گی اربوں کی اور وہ ساری کی ساری فصل لے جائیں گے, ایسا کوئی چیز نہیں. اس میں باقاعدہ پاکستان کی ایکویٹی جو ہے وہ پوری کی پوری پاکستان کو اپنا حصہ ملے گا جی. یہ انویسٹمنٹ دنیا میں دیکھیں, جن دنوں سی پیک اناؤنس ہو رہا تھا تو میں نے آپ کو پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ مجھے ہنگری کے سفیر ملے, تو وہ کہنے گے جی یہ تو پاکستان کو ایک مقناطیس مل گیا بیرونی سرمایہ کاری کا, جس کے ذریعے آپ کھینچ کے لا سکتے ہیں. تو یہ انٹرنیشنل لیول پہ اس سے آپ کی معیشت کی گڈ ول بھی بنتی ہے, یعنی آپ کی معیشت کا ایک ایکسیپٹیبلٹی بنتی ہے باہر کے ممالک میں کہ جی کچھ ممالک جو تکڑے ممالک ہیں پیسے کے لحاظ سے وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, ہم بھی یہاں کریں. یہ ایک انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن بن گئی ہے. تو پاکستان کو اس وقت کوشش کی جا رہی ہے, نگران حکومت خاص طور پہ SIFC اور عسکری ہمارے ادارے مل کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ, کہ اس کو انویسٹمنٹ لائی جائے, اور یہ روزمرہ کی جو بحث مباحثے اننیسیسری انہیلتھی ڈیبیٹس, اور جس میں ہم نے آگے نہیں نکل پا رہے. IMF نے بھی ہماری اصلاحات کی تعریف کی, IMF نے بھی ہماری جو اصلاحات ہیں IMF نے بھی, آپ کو IMF کو بھی بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے, اور ان کی شرائط میں بھی جو بات ہے وہ زیادہ تر ہمارے فائدے میں ہے. مطلب اگر ہم ٹیکس بیس بڑھاتے ہیں تو اب ٹیکس پہ بھی بڑا اس وقت آپ کو دیکھا کہ فوکس کیا جا رہا ہے, کہ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے جو نان فائلر ہوگا اس کو بڑے مسائل ہوں گے, اس کا بہت سی فیسلٹیز جو اسے لے لی جائیں گی واپس, بلوں کے حوالے سے ساری جو حکومت کی طرف سے فیسلٹیز ملتی ہیں, تو انسینٹیوز بھی دیے جا رہے ہیں اور سختی بھی کی. بالکل ٹھیک ہے, اور اس کا ہم یہ بھی اثرات دیکھ رہے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج بڑی اوپر جا رہی ہے, اور یہ اچھے سائن ہیں. دیکھیے کہ نگران حکومت کی جو معاشی اور اقتصادی پالیسیاں ہیں اس کے نتیجے میں پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہے, اور پاکستان کی معیشت جس کو پہلے جو خطرات جو ہیں خاص طور پر ڈیفالٹ کے خطرات جو ہیں اب وہ درپیش تھے, اب پاکستان کی معیشت ایک بہتری کی طرف گامزن ہے. اور اس میں خاص طور پر جو تسلسل ہے جو نگران حکومت کی اقتصادی اور معاشی پالیسیوں کا, اس کا بھی ایک بڑا جو ہے فیکٹر ہے. اور اس کے ساتھ جو نگران حکومت نے جو اصلاحات اور ریفارم جو ہیں وہ اکانومی کے سیکٹر میں کی ہیں, اور خاص طور پر جو پاکستان کے اندر غیر قانونی معاشی سرگرمیاں تھیں جن پر ماضی میں کبھی ہاتھ نہیں ڈالا گیا, نگران حکومت کے دور میں غیر قانونی معاشی سرگرمیوں پر اکراس دی بورڈ جو ہے وہ ہاتھ ڈالا گیا, کارروائی کی گئی, جس کے نتیجے میں دیکھیے کہ
جو ہے نہ صرف جو ہے وہ ڈالر کی جو سمگلنگ تھی وہ رکی، بلکہ گندم، چینی اور دوسری حتیٰ کہ یوریا کھاد کی جو سمگلنگ تھی اس پر بھی قابو پایا گیا، اور اس کے ساتھ جو ڈالر کی جو قیمت ہے روپے کے مقابلے میں اس میں جو کمی واقع ہوئی، پھر آپ نے دیکھا کہ آپ کے سامنے پھر اس کے اثرات عام آدمی تک پہنچے، عام آدمی کو اس کا فائدہ ہوا، اور پیٹرول کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی واقع ہوئی۔ اور جس طرح اب بھی جو ہے وہ انٹر بینک کے اندر دیکھیں آپ، یا آپ اوپن مارکیٹ کے اندر دیکھیں کہ ڈالر کی جو قدر ہے اس میں جو کمی واقع ہو رہی ہے، اسی طرح جو ہے وہ جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں، پیٹرول کی جو پرائسز ہیں، ان میں بھی جو ہے اسی طرح ایک کمی واقع ہو رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ نگران حکومت کا اصل فوکس ایک یہ بھی نظر آتا ہے کہ عوام کو میکسیمم ریلیف دیا جائے، اور یہ ریلیف جو ہے اسی دیکھیں نا کہ پیٹرول کی قیمت یا تیل کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو اس کا اثر پھر جو ہے وہ ہر چیز پر پڑتا ہے، حتیٰ کہ آپ نے دیکھا کہ ایک بار پیٹرول کی قیمتوں میں نمایاں کمی ہوئی تو پھر ہم نے دیکھا کہ یہاں پر پنجاب کے اندر ہی اگر آپ دیکھیں تو ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں بھی جو ہے وہ کمی لائی گئی، اور اس کا سب سے بڑا فیکٹ میں آپ کو بتاؤں کہ اکانومی کے اندر جو بہتری کی صورتحال ہے، آپ کو سٹاک مارکیٹ کے اندر جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر کل تو جو ہے وہ سٹاک مارکیٹ نے ایک بار 63,000 کی نفسیاتی جو حد ہے اس کو بھی جو ہے وہ عبور کیا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ 2017 میں ماضی میں جو ہے پاکستان کی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 53,000 شیئر انڈیکس تک گئی تھی، اور اب دیکھیے کہ نگران حکومت کے دور میں جو ہے وہ 10,000 شیئر انڈیکس کا جو ہے ایک تاریخی جو ہے اضافہ ہوا ہے۔ یہ اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اضافہ اس لیے ہو رہا ہے ایک پاکستان کے اندر جو نگران حکومت کے اور ہماری جو عسکری قیادت ہے ان کی بہترین کوششوں سے جو ایک غیر ملکی بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری پاکستان میں یو اے ای سے، قطر سے، سعودی عرب سے، دوسری جو خلیجی ریاستیں ہیں وہاں سے آ رہی ہے، ایک تو اس سے جو ہے وہ سرمایہ کار کا، انویسٹر کا کانفیڈنس بات اور اعتماد بھی بڑھا، اور دوسرا ایک انویسٹر کو یہ بھی یقین ہے کہ پاکستان کو جنوری کے اندر جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ بھی جو ہے معاملات بہتر ہونے کے نتیجے میں دوسری قسط جو ہے وہ بھی مل جائے گی۔ تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ اقتصادی پالیسیوں پر سرمایہ کاروں کے اعتماد کا یہ اظہار ہے۔ سیاسی جوڑ توڑ کی بھی ہلکی بات کر لیں، کیسے دیکھ رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے متحرک ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین؟ سیاست کا میدان جو ہے بساط تو بچھی ہوئی ہے، 8 فروری جو ہے الیکشن اس کا سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ تو وٹنس ہے اس کی، بلکہ حکم ہی ہے اس کا، تو اس میں تو اب دو رائے نہیں ہو سکتی۔ میرا خیال ہے ساری قوم کو انتخابات کی طرف، ٹکٹوں کے لیے جو فیئر اینڈ فری الیکشن کی طرف قوم کو جانا چاہیے، اور الیکشن کمیشن کا ایک بڑا اچھا اوورآل کنڈکٹ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ماضی میں بھی، اور بہت ماضی بعید میں چلے جائیں اس کے مقابلے میں، ماضی قریب میں جب کچھ معاملات ہوئے، تھوڑی گڑبڑ ہوئی تو باقاعدہ انہوں نے اسرٹ کیا، الیکشن کمیشن نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ، موجودہ الیکشن کمیشن، اور انہوں نے باقاعدہ اس چیزوں کی نشاندہی کی۔ تو اس لیے اب کسی ایک دو جگہوں پہ ذرا وہ آئی ہے شکایت کہ جی ہلکا ہمارا ادھر چلا گیا ہے، دہی سے ادھر ہے وہ، لیکن اس کے بارے میں بھی شکایت کے لیکن ماحول الیکشن کا پوری میکنزم موجود ہے۔ دیکھیں اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون ہو، جے یو آئی ہو، پاکستان پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، تمام سیاسی جماعتوں، عوام کے نمائندے ہیں، عوام جن کو منتخب کریں گے وہ حکومت بنائیں گے، وہ بھلے مخلوط ہو یا کسی کو اکثریت ملے، لیکن ہم سب کو مل کر الیکشن کا ماحول قومی ایجنڈے پر، ہاں جی الیکشن کا ماحول بن رہا ہے، یعنی کہ لوگ آئیں گے میدان میں انشاءاللہ، تو لوگوں کو چاہیے کہ اس میں ووٹر ٹرن آؤٹ بھی ہمارا اچھا ہونا چاہیے، اور اس میں لوگ جو ہے آگے بڑھ کے اپنے نمائندوں کو منتخب کریں۔ جی بہت بہت شکریہ میاں سیف الرحمان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، بہت بہت شکریہ خالد کریم صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین وقت ہو رہا ہے بریک کا، بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو ڈائریکٹر موٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن چودھری آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے ایکسائز کے حوالے سے بات کریں گے۔ چین کے گیٹ سے
ہم سرزمین پاک میں داخل ہوئے۔ درگاہ بنائی جا رہی ہے جو دنیا کی تیسری سب سے گہری ہے۔ شاہ اللہ دیتا کہتے ہیں بدھا نے یہاں پہ اس غار کے اندر اپنی جو بھی عبادات تھیں، اس حوالے سے یہ بڑی تاریخی جگہ ہے۔ اب تو ہمارے ہاں بھی الیکشن جو ہے وہ قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ بہت قریب۔ بڑی جامع کلچرل پالیسی ہے جو بیس کرتی ہے ہمارے ایک انتہائی انویبل کلچرل ہیریٹیج پہ۔ جو 9 سال ہو جائیں گے ہمیں، ہم نے ان کی شکل نہیں دیکھی۔ قرآن فرماتا ہے کہ آؤ ان کامن چیزوں پہ اشتراک کر لیتے جو ہماری تمہاری۔ تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ بھارت میں مودی حکومت ہندوتوا کے ایجنڈے کے نفاذ کے لیے اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کو ایک منظم منصوبے کے تحت نشانہ بنا رہی ہے۔ بھارت میں اقلیتوں کے خلاف تشدد، دھمکیاں اور انہیں ہراساں کرنا روز کا معمول بن گیا ہے۔ مودی کی حکومت میں بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف نفرت انگیز جرائم میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ ہندوتوا کے حملوں سے بھارتی اقلیتوں کو بچانے کے لیے انسانی حقوق کے عالمی اداروں کو آگے آنا چاہیے۔ ملک میں اس وقت توانائی کا بہت بحران ہے جس کا ہم سب کو خیال کرنا چاہیے۔ اس کی بچت کرنی چاہیے بجلی کی، کیونکہ بچت ہوگی تو ہمارا ملک روشن اور خوشحال ہوگا۔ ویلکم بیک۔ ڈائریکٹر ایکسائز موٹرز ٹیکسیشن پنجاب چودھری آصف صاحب نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا۔ چودھری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار علی مسلم صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ علی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ پنجاب ایکسائز آپ کی دہلیز پر ایک نیا سسٹم جو ہے وہ متعارف کروایا، یہ کیا سسٹم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آپ کے چینل کی وساطت سے جی سر، ایکسائز ٹیکسیشن مختلف قسم کے ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے اور بہت ساری سروسز آفر کرتا ہے، جس میں ایک نیو رجسٹریشن ہے۔ تو اس کے لیے جو آنریبل موٹرنگ پبلک ہے انہیں آفس آنا پڑتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آج کل جو ٹریفک کے حالات ہیں، پارکنگ کے ایشوز ہیں، اور سموک کا بھی لاہور ون آف دا ہائیسٹ، مطلب جہاں پہ سموک زیادہ دنیا بھر میں۔ جی، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے پنجاب ایکسائز نے ایک نیا سسٹم پنجاب ایکسائز آپ کی دہلیز پر، یا یوں کہہ لیں کہ پنجاب ایکسائز ایٹ یور ڈور اسٹیپ لانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جی، جس کے لیے ابتدائی جو تیاری ہے وہ ہم مکمل کر چکے ہیں۔ اس میں 10 موٹر سائیکل ہو گئے۔ موٹر سائیکل رائڈر جو ہے اس کے لیے ہم نے ایک ڈیڈیکیٹڈ نمبر دیا 1035، ٹھیک، جس پہ جو بھی شہری اپنی بائک یا 4 ویلر یا کمرشل گاڑی رجسٹر کروانا چاہے گا وہ اس کے لیے 1035 پہ اپوائنٹمنٹ لے گا، ایک فون کال کرے گا 1035 پہ 1035۔ ہاں، ٹھیک، اس کے لیے جو بھی اسے کنوینینٹ ٹائم ہوا وہ اپنی جگہ بتائے گا، اپنے گھر کا ایڈریس، فیکٹری کا یا آفس کا، اور ہمارا جو رائڈر ہے وہ اس کے دیے گئے ٹائم کے مطابق موقع پہ جائے گا، اور موقع پہ جا کے سارا ڈیٹا فیڈنگ اور رجسٹریشن کا پروسیس مکمل کرے گا، بائیو میٹرک کرے گا۔ اور یہاں میں ایک اور بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کیش ہینڈلنگ نہیں ہوگی۔ اچھا، تمام پیمنٹس آن لائن ہوگی۔ صحیح، ہمارے جو کلائنٹس ہیں انہیں ہم موقع پہ پی ایس آئی ڈی جنریٹ کر کے دیں گے، اور موقع پہ وہ تھرو موبائل بینکنگ، جیز کیش، ایزی پیسہ یا کسی بھی بینک میں جا کے وہ پیسے پی ایس آئی ڈی کا جو 17 ہندسوں کا کوڈ ہے اس کے اگینسٹ جمع کروا سکیں گے، اور موقع پہ ہی انہیں
نمبر الاٹ ہو جائے گا. صحیح. تو اس میں اس کے ایکسٹرا چارجز بھی کوئی نہیں ہے؟ جی ابھی ہم نے اس پہ کوئی سروس چارجز نہیں رکھے, یہ نیکسٹ ویک سے لانچ ہونے جا رہا ہے. اور اس میں وقت کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیفینیٹلی کوئی بھی جو نیا آپریشن ہے اس کو رن کرنے کے لیے کاسٹ ضرور انوالو ہوتی ہے. اس میں پول ہوگا, گیجٹس وغیرہ ہیں اور بائکس ہیں, تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہم بڑے معمولی سے سروس چارجز ضرور رکھیں گے. اور یہ ہم ایک اور وضاحت کرتے چلوں کہ 10 رائڈرز کے علاوہ ہم نے ایک وین تیار کی ہے جو شہر کے جو پرومیننٹ پلیسز ہیں وہاں پہ جا کے وہ گاڑیوں کی رجسٹر کرے گی. اس کے لیے ہم تھرو پرنٹ, الیکٹرانک اور سوشل میڈیا لوگوں کو پہلے سے بتائیں گے کہ ہماری یہ والی وین فلاں دن کو اتنے بجے سے اتنے بجے تک لبرٹی چوک ہوگی, میں مثال دے رہا ہوں, جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے, فورٹس اسٹیڈیم ہوگی یا تلوار چوک بحریہ ہوگی. تو اس کے لیے مطلب وہ اس ایک خاص پرٹیکولر ایریا کے لیے پبلسٹی کر دیں گے, لوگوں کو اویئرنیس حوالے سے بتا دیں گے. تو یہ صرف لاہور میں ہے ابھی؟ جی یہ پائلٹ کے طور پہ جی صرف پنجاب ایکسائز نے ابھی یہ لاہور سے لانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور بائی پاسنگ ٹائم اس کو پنجاب کے جو 4 ادر میجر سٹیز ہیں جس میں گجرانوالہ ہے, فیصل آباد ہے, ملتان اور پنڈی, سیکنڈ فیز میں اس کو وہاں تک بڑھاوا دیا جائے گا اور اس کے بعد پھر فردر آگے یہ والا ماڈل جو ہے اس کو کاپی کیا جائے گا. جی علی صاحب, بڑا اچھا پروجیکٹ ہے جس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ پنجاب ایکسائز آپ کی دہلیز پر بڑا ایک اہم ایشو ہے, جس طرح آصف صاحب ابھی بتا رہے تھے, وہ حل ہو جائے گا اگر یہ نیکسٹ ویک سے جس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ اسٹارٹ ہو جائے گا. عمر بھائی دیکھیں ہر گھر کی ضرورت ہے گاڑی, ہر گھر کی ضرورت ہے بائک, اور آپ نے دیکھا کہ ہر بندہ جو ہے وہ ایکسائز کے دفاتر میں جاتا ہے اور لوگ شکایات کرتے ہیں کہ جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں وہ ایجنٹ مافیا ہے وہ تنگ کرتا ہے آپ کو. اس کو متعدد بار آپریشنز بھی کیا گیا لیکن وہ وہاں سے ختم نہیں ہو سکتا. وہ انہوں نے وہاں پہ اپنے باقاعدہ دفاتر بنائے ہوئے ہیں. اس کے بعد پھر کرپشن کی شکایات آتی تھیں. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے محکمہ ایکسائز کی جانب سے یہ جو سٹیپ لیا جا رہا ہے یہ بڑا زبردست ہے کہ آپ اپنی گاڑی موٹر سائیکل رجسٹرڈ کرانا چاہتے ہیں تو اس میں ایک کال کریں تو فوری طور پہ ایکسائز کا نمائندہ جو ہے وہ ان کے گھر تک پہنچ جائے گا. اس میں شفافیت پھر یہ ہوگی کہ آپ باقاعدہ طور پہ کسی قسم کی جو پیمنٹس ہیں وہ کیش نہیں دے رہے, آپ آن لائن, وہ ساری آن لائن ہے. اور اس میں اگلی بات یہ ہے کہ آپ دیگر ٹیکسز بھی وہاں پہ اپنے پے کر سکتے ہیں, وہ بھی سسٹم میں ایڈ کیے جا رہے ہیں. پراپرٹی ٹیکس, پروفیشنل ٹیکس, جتنے بھی ایکسائز کے متعلقہ وہ سارے ٹیکسز بھی وہ اس نمائندے کے تھرو ایڈ کیے جا سکتے ہیں اور اپنے پیمنٹ کی جا سکتی ہے. علی صاحب اس میں ایک کوئی آئی ڈی بنا دیں گے جس طرح بتا رہے تھے ابھی آصف صاحب کی؟ دیکھیں موٹرز کی ہر ٹیکس کی اپنی اپنی اسپیسیفک آئی ڈیز ہیں نا. جس طرح موٹر برانچ میں جو گاڑی رجسٹر کراتے ہیں تو اس کے لیے جیسے ہی آپ کا چلان نکلتا ہے اس پہ ایک پی ایس آئی ڈی جنریٹ ہوتی ہے, اس کے اگینسٹ جا کے آپ پیمنٹ کرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کا بڑا گھر ہے تو آپ کے پاس اس کا بالکل چلان بھی موجود ہوگا تو اس کے اگینسٹ بھی آپ اپنی پیمنٹس کر سکتے ہیں اور وہ پی ایس آئی ڈی جنریٹ کر کے دیں گے. یہ بڑی زبردست چیز ہے. ایک تو شہریوں کا ٹائم بچے گا, دوسرا آپ کو کیوز میں لگنا پڑتا تھا, سارا دن جا کے وہاں پہ پورا پلان کرنا پڑتا ہے, اگر کہیں جانا ہونا تو پورا پلان کرنا پڑتا ہے. ایک اور چیز ہے کہ جب آپ گاڑی رجسٹرڈ کرا لیتے ہیں اور چوئی صاحب کو بھی پتا ہے, اویئرنیس بھی دی جاتی ہے, لیکن اس کے باوجود ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ گاڑی کا پروسیس مکمل ہو گیا, ہمارا کارڈ کیوں نہیں آ رہا. تو اس میں ایک فیچر ہے فزیکل انسپیکشن کا, وہ رہ جاتی تھی اور لوگ اس پہ توجہ نہیں دیتے تھے. پھر جب 2-3 ماہ بعد ان کو رجسٹریشن کارڈ نہیں ملتا تو پھر ایکسائز کے فزیکل انسپیکشن بھی ہو جائے گا, یہ بھی ہو جائے گی. تو یہ ساری فیسلٹیز جو دی جا رہی ہیں وہ اسی لیے دی جا رہی ہیں کہ ایک تو کرپشن کا خاتمہ کیا جائے, شکایات ختم کی جائیں, شہریوں کا ٹائم بچے گا, وقت بچے گا. یہ بہت بڑی اور یہ بہت بڑی آفر ہے ایکسائز کی جانب سے. اور اس سے اگلی بھی چیز جو ہو رہی ہے, ایک تو ان کا نمائندہ جو ہے وہ آئے گا. اس سے پہلے جب کووڈ آیا تھا تو محکمہ ایکسائز نے جو آن لائن گاڑی ٹرانسفر کرنے کا سسٹم جو تھا وہ لانچ کیا تھا کہ آپ اپنی گاڑی خود ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اب جو نیا سسٹم لانچ کرنے جا رہے ہیں وہ بھی میرا خیال ہے اگلے جو ہفتے سے چوئی صاحب بہتر بتا سکیں گے کہ گاڑی بھی آپ نئی گاڑی خریدیں تو خود رجسٹرڈ کر سکتے ہیں. یہ کس طریقے سے شہری جو دیکھ رہے ہیں اگر وہ اپنی گاڑی انہوں نے خریدی ہے تو وہ کس طریقے سے رجسٹرڈ کروائیں یا موٹر سائیکل؟ ہم جی شہریوں کو اپنے جو ہمارے ڈیٹا کے فیلڈ ہیں اس میں سرٹن فیلڈز تک ایکسیس دینے لگے ہیں, جس میں وہ خود اپنا نام, آئی ڈی کارڈ نمبر, گاڑی کے جو مختصر سپیکس ہے چیسز اور سی سی, اور جب ڈیٹ آف انوائس فیڈ کریں گے تو ہاف ڈاٹا فیڈ کے بعد انہیں موقع پہ پی ایس آئی ڈی اور جنریٹ ہو جائے گا اور نمبر بھی الاٹ ہو جائے گا. شروع سے بات کریں کہ اگر کسی شہری نے بھی کرنی ہے اپنی گاڑی, اب شروع ہو گیا یہ؟ نہیں,
ابھی ماڈیول لانچ ہونے لگا, اس پہ کام ہو رہا ہے. دونوں جو پروجیکٹس ہیں یعنی آن لائن نیو رجسٹریشن یا رجسٹریشن تھرو رائڈر یا وین, یہ امید ہے نیکسٹ ویک سے یہ شروع ہونے جا رہا ہے. اچھا, تو شہری اس پہ یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ ٹائم لے کے رائڈر کو بلا لیں, دوسرا یہ ہے کہ آپ خود ہمارے پورٹل پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے اپنا ڈیٹا فیڈ کریں اور موقع پہ آپ کا نمبر جنریٹ ہو جائے گا, اور تھرو آن لائن جب آپ کی پیمنٹ ہوگی تو پھر آپ کو صرف یہ کرنا ہوگا کہ اپنی فائل آپ نے آفس ہمارے پاس بھجوانی ہے, چاہے رائڈر کے تھرو بھجوا دیں یا خود وہاں پہ. تو یہ آپ یوں کہہ لیں کہ یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے موٹر وہیکل رجسٹریشن کی دنیا میں, اسپیشلی ان پاکستان میں. یہ پہلے کبھی اس طرح کی آپ چاروں صوبوں جی بی اور کے پی وغیرہ سے چیک کر لیں, ایون آزاد کشمیر وغیرہ سے, تو یہ کہیں پہ اس طرح کے دونوں یہ جو سسٹم یہ پہلے موجود نہیں ہے. صحیح. تو اس کا سہرا پنجاب ایکسائز کے سارا جو ویژنری ہماری موجودہ گورنمنٹ ہے اس کا یہ ویژن ہے کہ شہریوں کو آپ کم سے کم آفسز میں جو مطلب انٹرفیس ہے وہ ختم کرنا ہے. صحیح. شہری جسٹ کلیک ہوئے, اب جو بھی ان کا ایشو وہاں جائیں اور جا کے اپنے مسئلے کو وہاں پہ وہ خود ہی حل کریں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا انقلابی قدم ہوگا. اور یہ ہمیں ایک اور وضاحت کرتا چلوں کہ لاہور میں ہمارے ہفتے میں 2 کریک ڈاؤن چل رہے ہیں اپلائیڈ فار گاڑی. آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی جو جرائم ہے اس میں تقریباً 95% میں موٹر سائیکل یا کوئی نہ کوئی گاڑی استعمال ہے جی. اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ہم ان سینس سپورٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے 2 کریک ڈاؤن چل رہے ہیں. بلا نمبری گاڑی ہیں, وہ گاڑی جن پہ فینسی نمبر پلیٹس ہیں جی. نان کسٹم پیڈ گاڑی ہیں, وہ گاڑیاں جو زہریلا دھواں چھوڑ رہی ہیں, اسموک کا باعث بن رہی ہیں, یا وہ جو سرکار کا ٹیکس نہ دہندہ ہے. تو ان کے لیے ہم ویکلی منگل اور جمعرات والے دن لاہور میں 7 میجر پوائنٹس پہ ہم ہولڈ اپ کیے ہوتے ہیں جی, جی. جس میں ابھی کل ہمارا جو ہولڈ اپ تھا اس میں تقریباً ہم نے 1.5 کروڑ روپیہ اکٹھا کیا اور تقریباً 36 ایسی گاڑیاں پکڑی ہیں جن پہ نمبر پلیٹس اویزا نہیں تھیں, جو اپلائیڈ فار کا وہ گتا لگا کے چلا رہی تھی. اور اس سے جو پچھلا ہولڈ اپ تھا اس میں یہ اور وضاحت کرتا چلوں کہ خواجہ سرا وہاں بھیک مانگنے آ گئے. تو ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ کیوں نہ ہم آج کے دن آپ کو اجرت پہ لے لیں. تو انہوں نے نہ صرف ہم سے ٹریننگ لی بلکہ موقع پہ, اور یہ سارے چینلز نے اس کو بریک کیا ہے. جی جی. موقع پہ جو مطلب ہماری سوسائٹی کا جو ایک مارجنلائزڈ طبقہ ہے, یعنی وہ لوگ جنہیں یا تو بھیک مانگتے ہیں یا سیکچولی ہراس ہوتے ہیں, تو ان کو نہ صرف ہم نے ایک دن کے لیے روزگار دیا بلکہ انہیں ان کا ذہن سازی کی کہ بھیک ایک لعنت ہے, آپ اس سے اوائڈ کریں. صحیح. اور آپ کو محنت مزدوری کیا کریں. تو اس کو سب چینلز نے مطلب اپریشیٹ کیا. دوسرا اس میں ایک اور بڑی چیز آئی کہ میں نے دیکھا, میں وہاں پہ کور کر رہا تھا, تو وہ جن لوگوں کے ساتھ مکالمہ کر رہے تھے, جن سے وہ ٹیکس کی ادائیگی کے حوالے سے بات کر رہے تھے, وہ بڑے شرمسار ہو رہے تھے. یعنی میں بڑا اپریشیٹ کیا اس چیز کو کہ آپ نے ان لوگوں کو انگیج کیا ہے. تو جو کرونک ڈیفالٹرز ہیں جنہوں نے ٹوکن ٹیکس کئی سال سے ادا نہیں کیا, تو اب چونکہ موقع پہ آپ آن لائن ادا کر سکتے ہیں, تو بہت ساری گاڑی مالکان ایسے تھے جن کو وہ جو انہوں نے 3 خواجہ صاحب نہیں اس سے پچھلے ہولڈ اپ کی, اس میں بھی تقریباً نارملی 1.5 کی رینج میں ہم کلیکشن کر رہے ہوتے ہیں 15 ملین کے اگینسٹ. تو اس میں جو میجر ایک دن میں کی بات جو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے اس میں یہ تھا کہ وہ طبقہ خواجہ سرا جن کو ہم نارملی ہم کمزور یا سمجھ لیں جن کو ٹرانٹ کرتے ہیں اور جن پہ طنز, ان سے ہم نے بڑے بڑے لوگوں کی بڑی 2-2 کروڑ روپے والی گاڑی کو ہم نے ویل لاکس لگوائے ہیں, تاکہ جو نان کمپلائنٹ ہے وہ بندہ جو سرکار کا نہ تو ٹیکس دیتا ہے, نہ اپنی گاڑی کو پراپر رجسٹرڈ کرواتا ہے, اور نہ اس پہ نمبر پلیٹ اویزاں کرتا ہے. تو اس کا ہم نے یہ ایک طرف یہ ریئلائز کروایا کہ سرکار کا جو لا ہے یا سرکار کی جو آپ پہ سرٹن ڈیوٹیز اور ٹیکسز ہیں وہ آپ نے پے کرنے ہیں. دوسری طرف خواجہ سراج جو کمزور 3 طبقہ ہے, جب وہ شکنجے لگا رہے تھے تو وہ منظر بھی دید نہیں تھا کہ ایک اتنی بڑی گاڑی جس پہ شاید انہوں نے زندگی میں کبھی سفر بھی نہیں کیا, تو ان کو وہ ویل لاک لگا کے موقع پہ وہ جام کیے بیٹھے تھے. تو یہ پنجاب ایکسائز کی ڈیفرنٹ مطلب یہ ریفارمز ہیں. اس میں میں اور وضاحت کروں گا کہ ہماری جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہیں نیو رجسٹریشن کے علاوہ بھی یہ جو 2 پروجیکٹ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں, اس کے علاوہ ہمارا جتنا بزنس ہے موٹر وہیکل رجسٹریشن کا
وہ آلریڈی پہلے سے آن لائن ہے. آپ کو اپنی گاڑی رجسٹریشن کے لیے ایکسائز آفس نہیں آنا ہوتا, آپ آن لائن کروا رہے ہیں. لوگ ڈیلی ہزاروں ٹرانزیکشن پنجاب بھر میں ہو رہی ہیں. یونیورسل نمبر ایکسائز کی ویب سائٹ پہ جانا جی ہاں جی, ای پے ایکسائز پہ جا کے جو excize.com ایسے ہی ایکسائز کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ پہلے گاڑی کو ٹرانسفر کروا سکتے تھے. آپ اپنی ڈپلیکیٹ رجسٹریشن بک اپلائی کر سکتے تھے. اگر آپ کی گاڑی کا ایڈریس وغیرہ غلط ہے یا اس کو چینج کر رہے ہیں, آپ وہ اپلائی کر سکتے تھے. اور آپ کا جو موٹر وہیکل ٹیکس ہے وہ آپ آن لائن پیمنٹ کی یہ سہولت آلریڈی یہ میسر تھی. اس کا تو ایک اچھا سائن یہ ہے کہ جو لوگ ایجنٹ مافیا سے تنگ ہیں اس سے بھی بچا جا سکے گا اور کرپشن بھی رکے گی. اصل میں تھوڑا کم لوگوں کو پتہ ہے. اگر آپ سیکشن 25 پڑھیے نا موٹر وہیکل آرڈیننس کا, تو اس میں لا میں پرووائڈڈ ہے کہ مالک خود یا اس کا کوئی آتھرائزڈ بندہ وہ آ سکتا ہے, لیکن اسی کو یہ مس یوز کیا جا رہا ہے. جو ایجنٹ ہے نا, پھر یہ ہے کہ یہ سال سے یہاں بیٹھے ہوئے, ان کی کئی جنریشنز ہیں. اب لوگ کہتے ہیں ایکسائز والوں نے بٹھایا ہوا ہے, لیکن یہ چونکہ انکروچمنٹ میں آتا ہے, یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں. اس کے لیے ہم نے کئی دفعہ بلدیہ کو لکھا ہے کہ جن کو اٹھائیے, یہ چونکہ آپ کا سبجیکٹ ہے. تو کبھی جب وہ آتے ہیں تو 2-4 دن کے لیے یہ غائب ہوتے ہیں, یہ پھر آ جاتے ہیں. تو اس کا پھر ہم نے ایک ہی حل نکالا ہے کہ چیزوں کو آن لائن کیا جائے, جہاں پہ محکمہ اور جو عوام ہے اس کا ایک تو پیپر لیس ہو, فیس لیس ہو, کوئی بالکل رابطہ نہ, آن لائن جائے بندہ, آن لائن اپنا ڈیٹا فیڈ کرے, اس کا بڑا فائدہ ہوگا, آن لائن ہی پیمنٹ کرے, اور جو رجسٹریشن یا ادر الائڈ ٹرانزیکشنز ہیں اس کی سہولت وہ گھر بیٹھے انجوائے کرے. یہ اس سے پہلے کی بات ہے جب یہ ساری اس طرح چیزیں آن لائن نہیں تھیں, تو میں ڈائریکٹر ایکسائز اس وقت کے جو موٹرز تھے ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا, تو ان کے دفتر کے باہر شور مچ گیا. ایک بندہ وہ پرچی لے کے آ گیا 1.5 لاکھ کی. اس نے کہا میں نے دیکھیں ٹوکن ٹیکس جمع کروایا تو یہ کہہ رہے ہیں جعلی ہے, میری گاڑی پکڑ لی گئی ہے. جب چیک کیا گیا تو پرچی واقعی جعلی تھی. وہ نیچے اس نے کہا میں تو فلاں ایجنٹ کے پاس گیا تھا, اس کو پیمنٹ, اس طرح کے فراڈ بھی بہت ہو رہے تھے. لیکن جب چیزیں آپ کی آئی ٹی بیسڈ ہو جائیں گی اور ساری آن لائن ہو جائیں گی, کرپشن کے کم چانسز, کرپشن کے بلکہ زیرو چانسز ہو جائیں گے. چوہی صاحب اس بات کی تصدیق کریں گے کہ جب سے یہ سسٹم آن لائن ہو رہا ہے اور چیزیں جو ہیں وہ آئی ٹی پہ شفٹ ہو رہی ہیں, تو قانونی ان کے پاس جو کیسز ہیں, بہت ساری گاڑیاں جعلی ٹرانسفر ہو جاتی تھی. تو اس کی وجہ سے ان کے پاس سارا دن جو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بجائے یہ سارا دن اسی طرح لوگوں کی انکوائری کرتے رہتے تھے, ان کی اسی طرح کی چیزیں دیکھتے رہتے تھے. ٹائم کی بچت بھی تو ہے نا سب سے ٹائم کی سر بچت ہے. آپ دفاتر میں لائنیں لگی ہوتی تھی ٹوکن ٹیکس جمع کرانے کے لیے, گاڑی 2 دن رجسٹر کروانے کے لیے, چونکہ ہر روز تقریباً 3 سے 5 ہزار کے درمیان گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں رجسٹرڈ اور ٹرانسفر ہوتی ہیں لاہور شہر میں. تو وہ دیکھیں نا, اب وہ لوگ جو دفاتر میں آتے تھے تو ایک بڑا ہجوم ہوتا تھا. پھر وہاں پہ آپ کے پاس سٹاف بھی اس طرح نہیں جتنا ہونا چاہیے, جتنے لوگ آتے تھے. تو یہ ساری چیزیں اگر مد نظر رکھی جائیں تو آن لائن جو ہے وہ چیزیں آپ کے لیے ایک نعمت ہے, اور اس میں کسی کے آپ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. آپ نے ایپ کھولنی ہے, اپنی گاڑی رجسٹر کرنی ہے, اپنی گاڑی ٹرانسفر کر سکتے ہیں, اپنی جتنی بھی ٹیکسیشن کے حوالے سے پیمنٹس ہے موٹر برانچ کی وہ آپ کر سکتے ہیں. تو آپ کو دفاتر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب مسئلہ ایک رہ گیا محکمہ ایکسائز کا, نمبر پلیٹس اور رجسٹریشن کارڈ. رجسٹریشن کارڈ جو ہیں اس کا تھوڑا بحران آیا تھا, لیکن اس پہ تو جو ہے وہ ٹینڈر ایشو کر دیا گیا اگلے ماہ سے. میں تھوڑی آپ کی بات کو آگے بڑھانا چاہوں. کل سے الحمدللہ 28 اکتوبر کو ہمارا ٹینڈر فائنل ہوا تھا. کل سے پرنٹنگ شروع ہو چکی ہے, اور رجسٹریشن جو کمپیوٹرائز سمارٹ کارڈز ہیں جو اونرشپ کا پروف ہوتے ہیں دوران سفر, وہ کل سے پرنٹنگ شروع ہو چکی ہے. اور آج انشاءاللہ لاہور میں ہم 4 ویلر کو, مجھے کل میسج آ چکا کہ جی کل آپ 4 بجے اپنا سٹاف بھیجیے اور وہ 4 ویلر کی حد تک ہمارے سے پہلی کنسائنمنٹ اٹھائے. تو جو نمبر یہ جو کارڈز ہیں ان کی حد تک پنجاب ایکسائز نے اس بحران پہ قابو پا لیا, اور تقریباً اگلے 2 ویک میں جو 4 لاکھ کارڈ کی پینڈنسی ہم دینے کے قابل ہو جائیں گے. اور دوسرا پھر یہ بھی ایڈ کر لیں کہ ورچوئل کارڈز بھی, اب یہ جو اگلا انہوں نے کانٹریکٹ کیا ہے کہ اگر آپ اپنی گاڑی کا فزیکل کارڈ نہیں لے رہے تو ورچوئل کارڈ, جس طرح ڈرائیونگ لائسنس ورچوئل آپ لے سکتے ہیں, آن لائن ورچوئل کارڈ بھی لے سکیں گے. تو یہ بڑی زبردست چیز ہے اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. بس نمبر پلیٹس کے حوالے سے ان کا کانٹریکٹ کے کچھ چل رہے ہیں, اگر وہ بھی حل ہو جائے تو محکمہ ایکسائز کا
ہر کام بہت اچھے انیشیٹیوز جو ہے بتا رہے ہیں، جس طرح چودھری آصف صاحب. چودھری صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور بہت بہت شکریہ علی صاحب، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا. محکمہ طب ہو یا محکمہ ایکسائز ہو، کوئی بھی جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہونا چاہیے. اور جس طریقے سے چودھری آصف صاحب بتا رہے تھے، بڑے اچھے انیشیٹیوز جو ہیں وہ پروگرامز جو ہیں وہ لاہور میں خصوصاً شروع کیے جانے والے ہیں محکمہ ایکسائز کی جانب سے. آج کے پروگرام میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی، نگران وزیر اعظم کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات کی گئی. مجھے اجازت دیں، دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.